ऐना को मैं बचपन से जानती हूँ, मगर अब जो मुद्दत बाद देखा तो पहचान ना सकी वो क्या थी और क्या हो गई थी। सच है, वक्त बेरहमी से वार करता है कि इंसान बेबसी से देखता रह जाता है। जब मुझे अपनी एक अजीज़ा से पता चला कि ऐना बीमार है तो मैं रह ना सकी और उसको देखने चली गई। वो जो बला की हसीन लड़की थी, जिसकी लंबी घनेरी जुल्फ़ें चांद से रोशन चेहरे का हाला हुआ करती थी, वो लड़की अब एक टूटे हुए ख्वाब जैसी नज़र आ रही थी। मेरी ये नाजुक अंदाम दोस्त वाकई बहुत मासूम थी। हर लड़की की तरह उस महविश के भी कुछ ख्वाब थे, मगर उसको अपने ख्वाबों को सजाने की मोहलत तक न मिली और उसकी बर्बादी का आगाज़ जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही हो गया। वो अपनी दादी और फूफो के कमरे में सोया करती थी। एक रात उसको खुद पर बेहद भारी दबाव महसूस हुआ। उसे लगा कि किसी अनजानी मखलूक ने उसके बालों को कस कर पकड़ लिया है। बड़ी मुश्किल से आयतल कुर्सी पढ़ सकी। दादी को पुकारना चाहा, मगर आवाज़ ना निकल सकती थी कि किसी ने जैसे ज़बान जकड़ दी हो। अब आए दिन अजीबो गरीब वाक़यात पेश आने लगे। कभी सोने लेटती तो अपने करीब खटपट सुनाई देती, उठकर देखती तो वहाँ कुछ ना होता सिवाय खामोशी के। फिर आंखें बंद करके लेट जाती, लगता कोई नटखट फर्श पर कीले फेंक रहा है। फिर से उठकर बैठ जाती, वहाँ कोई दिखाई ना देता। आयतल कुर्सी पढ़ने लगती, दादी को आवाज़ देती जो कुछ दूर चादर में लिपटी बेखबर सो रही होती थी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। वो रोज़ बरोज़ परेशान रहने लगी। तन्हा बैठने से डर लगने लगा। अपने आस पास परछाइयाँ सी फिरती चलती नजर आती, फिर बगैर आवाज़ के पलक झपकते गायब हो जाती और वो आंखें मलती रह जाती। वो अब लाइट जलाकर सोने लगी थी। हालांकि सोते वक्त बल्ब की रोशनी से उसको घबराहट भी होती, लेकिन अब अंधेरे में सोने से खौफ आने लगा था। दादी से जिक्र किया। उन्होंने कहा, ये कोई अनजानी मखलूक लगती है। तुम बाकायदा से 5 वक्त की नमाज और कुरानी आयात को अपना मामूल बना लो। उसने ऐसा ही किया। इस दौरान उसकी मंगनी हो गई। वो अभी लड़कपन की दहलीज पर ही थी। एक रोज़ उसके रिश्तेदार एक नौजवान ने ऐना को देखा तो अपनी खाला से कहा कि इसे तो मैं ले जाऊंगा। यूं मंगनी और फिर एक माह बाद शादी भी हो गई, मगर ये शादी इसको शुरू से ही रास न आई, जबकि ये शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। हुआ यूं कि मायों का जोड़ा पहनते ही वो बेहोश हो गई, क्योंकि उसे अपने गोटे वाले दुपट्टे पर एक बड़ा सा बिच्छू दिखाई दिया था। हालांकि वहाँ कोई बिच्छू नहीं था। उसने मुझे इशारा करके कहा था कि देखो, यहाँ बिच्छू है। मैंने दुपट्टा अच्छी तरह झाड़ा, फैला कर देखा था, वहाँ कुछ ना था, गोटे के खूबसूरत फूलों के सिवा। न जाने क्यों वो इस फूल से डर गई थी और वो इसको बिच्छू नजर आया था। यह हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा था कि हमको दिखाई ना दिया था। उसके बाद शादी के दिन तक वो बार बार डर जाती और उसकी हालत बिगड़ जाती। किसी को कुछ बता ना सकती थी, ज़बान जकड़ी जाती। दादी और माँ आयात पढ़कर दम करती, वो खुद भी आयात का विर्द करती रहती। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, जो इस पर ख़ास मेहरबान था। दुल्हन बनकर वो इतनी हसीन लगी कि जो देखता था पलक झपकना भूल जाता था। न जाने किसकी नज़र लगी कि ये दुल्हन बनने के कुछ देर बाद ही घबराने लगी। रफ्ता रफ्ता हालत बिगड़ने लगी। दुल्हन बनना उसे रास ना आया। उसका खून भी हल्का था, नज़र भी जल्द असर कर जाती थी। बड़ी मुश्किल से ज़रा तबीयत संभली तो उसे हुजला अरूसी में लाया गया, मगर सेज पर बैठते ही इसका दम घुट गया। कान बंद और पूरा जिस्म सुन, वो अल्लाह से मदद मांगती रही कि यार अब ये सब क्या हो रहा है। उसने देखा कि एक दुल्हन बनी औरत उसके सामने खड़ी है और बात बात पर उसे डांट रही है। कहती थी, देखो तुम तो कितनी खूबसूरत हो, कितनी गोरी, और हम तो काले हैं। उसे बहुत रोना आया कि ये सब क्या है। उसके साथ ही अजीबो गरीब बातें क्यों होती हैं। दुल्हा साहब आ गए। दुल्हन को घबराया हुआ देखा, कुछ देर दिलजोई की और फिर सो गए। खराटे लेने लगे और दुल्हन बनी दिल ही दिल में रोने लगी। थोड़ी देर बाद उठे, वो अभी तक बैठी जाग रही थी। कहा कि शादी के कामों से थकन थी, सो गया था। कोई रोमांटिक बात की और ना हाथ पकड़ा। कुछ अपने मसले मसाइल के बारे में बातें की और फिर सो गए। उसने सर पकड़ लिया कि उसके तसव्वुर में तो प्यार और मोहब्बत कोई आसमानी तोहफा था। वो बहुत आर्टिस्टिक जहन की मालिक थी, मगर इश्क व मोहब्बत के रमूज से नावाकिफ कि अभी तो बहुत कम सिन थी। सुबह नाश्ता कमरे में लाया गया। शौहर ने खाया, मगर उससे कुछ ना खाया गया। जीवन साथी ने पूछा, क्यों नहीं खाया। उसने बमुश्किल कहा कि वो औरत कौन थी जो रात मुझे डांट रही थी। वो कुछ देर तक सोच में रहे।
پھر جیسے اس کو بہلانے کو کہا ہو، وہ تو اوپر کرائے پر رہتی ہے۔ یہ عجیب جواب تھا۔ کیا وہ کوئی دوسری مخلوق تھی؟ نہیں، وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ دراصل جنات اسی کے قابو میں ہیں۔ یہ انوکھا جواب سن کر وہ لاجواب ہو گئی۔ یوں محبت کے بغیر محبت کی وہ پہلی شب اس کے لیے مہک سے آری ایک پھول ثابت ہوئی۔ اسے اپنا وہ دور کا کزن بہت یاد آیا، جو بہت دل موہ لینے والی باتیں کرتا تھا، جس کی نگاہوں میں اس کے لیے پسندیدگی کی روشنی چمکتی تھی اور جس کے لبوں سے الفاظ پھولوں کی طرح جھڑتے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھا، مگر اینا جب تک اس کی اور اپنی پسندیدگی کے درمیان خود اپنی ذات کے رنگ تلاش کرتی شادی ہو کر اس علاقے میں آ گئی تھی کہ جہاں اس کی اپنی شناخت ہی گم ہو گئی تھی۔ قسمت بھی بہت عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ 2 دن بعد ولیمہ تھا اور وہ پہلی بار پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ کسی کی نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ پارلر میں وہ ابھی تیار ہو رہی تھی کہ پچھلی گلی سے بہت سی عورتیں اور بچے اسے دیکھنے آ گئے۔ حیرت میں وہ تب آئی جب ایک عورت نے کہا کہ کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بہت خوبصورت سی لڑکی دلہن بننے پارلر میں گھر آئی ہے، اور آپ کو دیکھا تو یقین آ گیا، وہ خواب سچا ہو گیا۔ وہ تیار ہو کر پریشان سی پارلر سے نکلی۔ پارلر چڑھائی پر تھا اور پیدل کا رستہ تھا۔ نیچے اترتے تک لگ رہا تھا کہ کسی مصیبت میں آ گئی ہے، اس طرح کہ جیسے اتنے رش والے علاقے سے بازار نظروں سے گزرتی۔ وہ کار تک پہنچتے پہنچتے موت کے منہ میں پہنچ گئی ہو۔ اس کی حالت نازک ہو چکی تھی۔ سب نے گھبرا کر جلدی جلدی اس پر پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ تب تھوڑی دیر بعد بہتر ہوئی تو سٹیج پر لے کر گئے۔ یہاں اس کو سب دور دور نظر آئے۔ اس کا بھائی کہنے لگا، اینا آج تو تم کوئی اور ہی لگ رہی ہو، تم پر نظر نہیں ٹھہر رہی۔ اس نے اگلے دن خواب میں دیکھا کہ پورے گھر میں موتیا کے بھرے بھرے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی ہیں۔ اسے اپنے چاروں جانب مہک بھری محسوس ہوئی۔ تب سے ڈر نہیں لگا، بلکہ یہ سب بہت اچھا لگا۔ شروع میں سسرال والے اچھے تھے، سب اس کی پیاری فطرت اور انتھک محنت، محبت بھرے لہجے اور بے لوث خدمت سے متاثر ہوئے۔ اس نے آتے ہی سسرالیوں کا دل جیت لیا اور وہ سب اس پر فدا ہو گئے، جیسے کوئی رحمت اتر آئی ہو۔ شوہر بھی اپنے انداز میں اسے بے حد چاہتے تھے، مگر اپنے کام کی وجہ سے دیر سے آتے تھے، تب وہ اکیلے میں بہت ڈرتی تھی۔ ایک روز وہ اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ بیڈ کے نیچے سے بہت سی لونگیں نکلیں۔ اینا نے ان کو اٹھا کر پھینک دیا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس کے حالات بدلنے لگے۔ وہ ہر وقت ہر ایک کے لیے اچھا سوچتی اور کرتی، مگر اس کا صلہ بے رخی کی صورت میں ملنے لگا۔ حیران رہ جاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ایک دیورانی جو کالی رنگت کی تھی اور عجیب طرح کا فیشن کرتی تھی، انتہائی تیز ترار تھی، تبھی سسرال والے اس کو پسند نہ کرتے تھے، مگر اینا اسے بھی محبت، احترام اور صاف دل سے ملتی۔ وہ جانتی نہ تھی کہ حسد کیا ہوتا ہے۔ اینا کے سسرال میں قدر و منزلت دیکھ کر اس کی دیورانی حسد کی آگ میں جل رہی تھی کہ سسرال والے سبھی کیوں اینا پر فدا تھے۔ وہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگی، مگر جتنا برا کرتی اس کے ساتھ برا ہو جاتا اور وہ جل بھن جاتی۔ تبھی اس خاتون نے کچھ پراسرار عمل شروع کر دیے۔ وہ عجیب و غریب چیزیں لاتی اور یہ چیزیں وہ اینا کے کپڑوں اور دیگر اشیاء میں رکھ دیتی۔ شروع میں میری دوست کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہے۔ کوئی کہتا گیدڑ سنگھی ہے، کبھی کوئی سانپ کی کینچلی نکل آتی۔ وہ حیران رہ جاتی کہ ایسی چیزیں کہاں سے آتی ہیں اور کون اس پر یہ عجوبے آزما رہا ہے۔ وہ روز بروز پریشان ہوتی گئی۔ میکے اور سسرال، حتیٰ کہ اب تو ان کی اولاد بھی اس سے بیزار نظر آنے لگی۔ وہ سب ایک گھیرے میں رہتے اور یہ بالکل تنہا، لاغر اور بیمار، جیسے طرح طرح کی اذیتوں میں ہو۔ یہی وہ دن تھے جب میں نے سنا اینا بیمار ہے اور میں اس کی عیادت کو چلی گئی تھی۔ وہ واقعی زرد مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی، جیسے کسی کا مشن ہو اس معصوم صورت کو نیست و نابود کرنا ہو۔ رفتہ رفتہ شوہر سمیت سبھی اس سے لا تعلق ہو گئے۔ ابھی وہ صرف 26 سال کی تھی کہ 4 بچے ہو چکے تھے، ایک بیٹی اور 3 بیٹے۔ اس کے بچے بہت خوبصورت تھے، ان کی محبت میں سرشار تھی، مگر اس کی زندگی مسلسل عجیب طرح کے واقعات سے لہو لہان ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ بربادیوں سے گزر رہی ہے۔ تبھی اس نے سوچا کہ اسے اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ صرف وہی رحیم و کریم اسے ہر قسم کی آفات سے بچا سکتا ہے، کیونکہ اب اس کے اپنے اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ تنہائی کے کنویں میں کوئی اسے دھکیل رہا تھا۔ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتی رہی، مگر شوہر نے مڑ کر نہ دیکھا۔ سوائے صبر کے کوئی چارہ نہ تھا۔ جب حالت پہلے کی طرح بگڑنے لگی، اس نے جائے نماز پکڑ لی، مگر اب وہ نماز بھی سکون سے نہ پڑھ پاتی،
یا تو پڑھتے ہوئے بھول جاتی یا جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو اس پر اتنی گھبراہٹ طاری ہونے لگتی کہ یکسوئی سے نہ پڑھ سکتی، سانس اکھڑنے لگتی، اتنی کمزوری محسوس ہوتی کہ کھڑا ہوا نہ جاتا اور نہ بیٹھا جاتا، جی کرتا کہ نماز چھوڑ دے، مگر وہ اپنے معبود سے ہمت مانگتی، ہمت کرتی اور اللہ ہمت دے دیتا۔ اینا کی والدہ نے یہ حالت دیکھی تو اسے ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرائے، سب کلیئر آیا۔ رات کو سوتی تو اکثر خواب میں دیکھتی کہ کچھ لوگ اس کے سر میں کیل ٹھونک رہے ہیں اور خوب ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک روز وہ نہا کر تیار ہوئی اور نہ جانے کس وجہ سے چھت پر چلی گئی۔ واپس آئی، پتہ نہیں کیوں شوہر نے آگ بگولا ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکال دیا۔ نہایت اجڑی ہوئی حالت میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ وہ میکے روانہ ہوئی تھی۔ وہ ایک ماں بچوں کے بغیر اس نے کیسے گزارا اور اس کا کیا حال ہوا وہی جانتی ہے۔ اولاد کے بنا تو جیسے مر ہی گئی تھی، اس قدر تڑپ تڑپ کر روتی تھی کہ اگر آئینہ سامنے ہوتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ بچے الگ پریشان، بالآخر نند ایک نیک بزرگ کے پاس لے کر گئیں۔ انہوں نے دعا کی اور کچھ لکھ کر بھی دیا کہ اپنے پاس رکھ لو۔ کھول کر دیکھا تو کچھ آیات قرآنی تھی اور نیچے دعا کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ بزرگ نے دعا دے کر کہا تھا کہ اللہ نے آپ کے لیے زندگی رنگ برنگی پھولوں کے گلدستے کی طرح رکھی ہے، آپ کو کس چیز کی ضرورت نہیں، بس بیٹا ذرا صبر سے کام لیں۔ اس نے صبر کیا، دل کو قرار آتا گیا اور پھر قسمت نے یکدم پلٹا کھایا۔ صبر نے اپنا رنگ دکھایا، زندگی آسان اور گل و گلزار بن گئی۔ دعائیں قبول ہوئیں۔ جو بچوں کے بغیر میکے میں حزن و ملال میں ڈوبی ہوئی تھی اور شوہر الگ دوسرے شہر میں، وہ اپنے شہر کے مشہور سیاستدان بن گئے۔ برسوں کا صبر رنگ تو لایا کہ عزت، دولت، شہرت، حکومت اللہ نے عطا کی۔ وہ اسے لینے آ گئے اور اینا پھر سے اس کی توجہ کا مرکز بن کر کھیل اٹھی۔ اب خاص تقریبات میں دونوں میاں بیوی کو بطور مہمان خصوصی بلایا جاتا۔ بچے سب سے اچھے اسکول میں پڑھنے لگے، روز بروز ہلکی پھلکی ہوتی گئی۔ وہ بوجھ وجود سے ہٹ گیا جس کے تلے دب کر برسوں سے دم گھٹ رہا تھا۔ گویا کہ رحمت کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ اب بچے کچھ سیانے ہو گئے تھے، وہ اسکول جانے لگے تھے۔ بچوں کے لیے ٹیوشن لگائی گئی۔ جو شخص پڑھانے آتا تھا وہ گہرے سانولے رنگ کا تھا اور ہم مذہب نہ تھا۔ انہی دنوں اینا کا شوہر حج پر گیا۔ وہ اکیلی اور بچے زیادہ بڑے بھی نہ تھے اور یہ ٹیوٹر شام کو پڑھانے آتا تھا۔ تب اس نے ٹیوٹر کو منع کیا کہ شام کو نہ آیا کریں، آپ کو پڑھاتے دیر ہو جاتی ہے، مگر وہ کہتا کہ مجبوری ہے، صبح نہیں آ سکتا۔ ان دنوں اینا پھر سے بیمار پڑ گئی، پہلے والی حالت ہونے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا ہے۔ ٹیوٹر جب آتا واش روم جانے کا کہتا۔ ایک دن دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا۔ بچوں نے دیکھا کہ وہ واش روم میں کچھ عجیب سا عمل کر رہا ہے۔ وہ کوئی منتر وغیرہ پڑھ کر دیواروں پر پھونک رہا تھا۔ جلدی سے جیب سے کچھ نکال کر پانی میں گھولا اور واش روم کے کونوں میں پھینکا۔ یہ عجیب عمل تھا۔ بچے حیران تھے، ماں کو بلا کر دکھایا۔ اب اینا کی سمجھ میں آیا کہ وہ روزانہ سیدھا واش روم کیوں جاتا ہے۔ شاید اس کو کسی نے بھیجا تھا جادو ٹونا کرنے کو۔ اس خیال سے گمگو میں تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ ماں سے ذکر کیا، وہ بولی کیا معلوم، واللہ عالم، بہتر ہے کہ تم اس ٹیوٹر کو ہٹا دو۔ ابھی یہ مصیبت کم نہ ہوئی تھی کہ ذہنی پریشانی کا ایک اور در کھل گیا۔ سامنے والے گھر میں ایک نوجوان رہتا تھا، وہ اور اس کا ساتھی کیبل نیٹ ورک کا کام کرتے تھے۔ انہی کا کیبل نیٹ ورک اینا کے گھر میں استعمال ہوتا تھا۔ کمپیوٹر کا کوئی کام تھا۔ اینا نے بچوں کے کزن سے کہا کہ یہ پرابلم حل کرا دو۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے اس کی تصویریں ہیک کر لیں۔ ٹیوٹر ہم مذہب نہ تھا، وہ اینا کو اپنا ہم مذہب بنا کر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور دوسرا نیٹ ورک کا آنر گھر والوں کو کہتا تھا کہ میں اینا سے شادی کروں گا، کہ یہ بہت خوبصورت ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے تو یہ شروع سے اچھی لگتی تھی اور شادی صاحب سے ہو گئی، میں کبھی نہ کبھی ضرور اس کو حاصل کروں گا۔ بس دونوں نے اپنی اپنی جگہ اپنے طور پر کوششیں شروع کر دیں۔ اینا کے گھر وہی ملازمہ کام کرتی تھی جو کیبل نیٹ ورک آنر کے گھر کام کرتی تھی۔ اس نے وہاں ان اشخاص کی باتیں سنی تو آ کر اینا کو بتایا کہ آپ خبردار رہیں، یہ مل کر آپ کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ 40 دن بعد اینا کا شوہر حج کا فریضہ ادا کر کے گھر آیا تو اس کی جان میں جان آئی اور وہ کچھ سنبھل گئی۔ اب روز واک کرتی، تیز دوڑتی اور ہر وقت کچھ نہ کچھ تخلیقی کام کرتی تاکہ ذہن بٹا رہے۔ وہ بہت اچھی کوکنگ کرتی تھی۔ اس طرح ٹی وی چینل پر جانے کی کوشش کی، وہاں دیگر کچھ پروگراموں میں حصہ لینے کا موقع مل گیا۔
وہ باصلاحیت تھی، گمنامی سے نکل کر ایک دوسری پر رونق اور رنگ برنگی دنیا میں آ گئی۔ مختلف چینل پر آتی رہی، پھر وہ لکھنے پڑھنے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کی تخلیقات مختلف جرائد میں چھپنے لگیں۔ وہ گمنامی کی تہہ سے نکل آئی، صبر سے حالات کا مقابلہ کیا، کبھی عبادت کے اوقات کو نہ بھلاتی۔ اللہ نے ایک بار پھر کرم کیا، برے لوگ مایوس ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ شوہر نے ہمت اور اعتماد دیا، وہ جینے کا سلیقہ سیکھ گئی۔ اس کو دیکھ کر لوگ ہمت سے جینا سیکھتے۔ سالوں بعد آج پھر جب اینا سے ملی، میرے دل کو سکون اور خوشی ملی کہ اب وہ پھر سے پہلی والی اینا تھی، کھلتے گلاب کی طرح۔ شوہر، بچے، سسرال اور میکے والے سبھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، بقول اینا کے کہ یہ سب کچھ صرف اللہ پر میرے پختہ یقین کی وجہ سے ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔